فاتحہ یا مدد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حیا ابدا لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين المظلومين الذين قال الله سبحانه في شانهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال الحمید فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات. اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، سادات رضام کی، مومنین کرام کی، بانیانوں، معاونین و متضمین دربار حسین کی سعی و کاوش کی قبولیت کے لیے درود پاک بلند آواز سے فرمایا جی اپنی طرف سے زمانے کے امام کے محضر میں ان ایام ازا کی تعزیت و تسلیت ابلاغ کرنے کے لیے بلند ترین درود پاک حضرت محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم واشرهم ولکدوهم. حضرت ولی العصر کے قلب اقدس کے خوشنودی کے لیے، ان کے غمگین دل کی راحت و سکون کے لیے، ان کی زبان اقدس کو اپنے لیے دعا گو کرانے کے لیے، ان کی نگاہ لطف کے حصول و وصول کے لیے، ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود پاک کہتی ہو محمد. دعا ہے خالق مالک ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. جہاں جہاں صف عزا بچی ہے خدا اس منزل کی محافظت فرمائے. کل جو سانے کو رب المالک میں مومنین زخمی ہوئے ہیں، خالق مطلق ان کو جلد از جلد سے یابی عطا فرمائے. جن شریر انسانوں نے ان کو فائرنگ کی ہے خدا ان کو نیست و نبود تباہ و برباد فرمائے. دنیا میں خدا ان کو عبرت کے نشان قرار فرمائے. پروردگار عالم جہاں جہاں مومن کرام شہر حد قرار حسین سنی آباد ہیں خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
परवरदिगार आलम इस दरबार हुसैन के दर पे आने वालों की हर हाजत को पूरा फरमाए, हर मुश्किल को दूर फरमाए, हर परेशानी को सवार फरमाए। परवरदिगार आलम तमाम बीमारों को हाज़रीन में से, हाज़रीन के अज़ा में से जो बीमार है खुदा सबको शिफ़ाए कामिल सेहत आजिल नसीब फरमाए। बिलख़ुसूस बरादर अज़ीज़ नासिर भाई के भाई, तुम्हें खल्क़ किया तो अपने इबादत के लिए, उनको खल्क़ किया तो अपनी मार्फत के लिए। तवज्जो करना, उनकी खिलकत का मकसद है उसकी मार्फत, हमारी खिलकत का मकसद है उसकी इबादत, हमारी खिलकत का मकसद उसकी इबादत, उनकी खिलकत का मकसद उसकी मार्फत। तवज्जो करिएगा, जब उनकी खिलकत ही उसकी मार्फत के लिए है और हमारी खिलकत ही इबादत के लिए है, तो याद रखना फिर हम कभी उन जैसे नहीं, वो हम जैसे नहीं। वो है, हम हैं, हम उन जैसे कैसे हो सकते हैं। तो जो करना, हम उन जैसे कैसे हों, क्योंकि ना हम कदीम हैं, ना हम हर शय पे कादिर हैं, ना हम हर शय के आलिम हैं। वो तो वही है ना कि जो हमारे बाप से भी पहले थे, ऐसे ना थे, अपने अपने ओहदों पे थे, बगैर ओहदा के ना थे। और ये वही हैं जो खल्क हुए तो ओहदे के साथ खल्क हुए। तो जो करिएगा, इसीलिए उनको अल्लाह ने अव्वल खल्क करार दिया। फ़कत हमारे लिए आलमीन के लिए शाहिद बना के खल्क किया, आलमीन के लिए वसीला हिदायत बना के खल्क किया, आलमीन के लिए वलायत का साहिब बना के खल्क किया। दर पे झुकता हुआ दिखाई देता है, डूबा हुआ सूरज पलटता दिखाई देता है, चांद दो टुकड़े होता दिखाई देता है, जिंदा उनके इशारे से मरता और मरा हुआ जीता हुआ दिखाई देता। और इससे बढ़ के ये है कि अगर उनके बच्चे अपनी माँ से सवाल कर बैठे, ऐ मादरे ग्रामी, लोगों के बच्चों के कपड़े तो दर्जियों के पास है, हमारे कपड़े, और माँ कह दे इंशाअल्लाह युखत्ते लकुमा, खुदा ने चाहा तो हसन हुसैन तुम्हारा दर्जी भी कपड़े लाएगा। तो फिर जिब्राइल जैसा फरिश्ता दर पे आके नहीं कहता कि मैं सैयदुल मलाइका हूँ, ये मालिक जन्नत हूँ, ये रिज़वान जन्नत हूँ, आके यही कहता है अना खयातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का दर्जी हूँ। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि सब कुछ खल्क हुआ है तो उनके सदके में खल्क हुआ है। वो ना होते कुछ ना होता। ऐसा नहीं कि खुदा कादिर नहीं, कुछ खल्क ना कर सकता, ना, खुदा कादिर है, खुदा कादिर है। तो जो करना, कितना कादिर, कितना कादिर सुनोगे। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द है, अब्दुल्ला उसका नाम है, बसरे के रहने वाला है। चलिए मुझे मौजू याद है, सिर्फ बंदों का इंतजार कर रहा है। शराई साहब ने हुक्म दिया था किबला इस मौजू को छेड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मौजू को छोड़ना नहीं है। मौजू कल पढ़ना, अगर ना पढ़ा तो मैं खड़ा होकर आपको याद करूँ। मैं शायद से मैं नहीं भूलूँगा, आपकी मोहब्बत को वैसे नहीं भूलूँगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मैंने उनसे अर्ज़ किया बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, मौजू तैयार नहीं है, लेकिन ये भी उसी मौजू का हिस्सा है। खुदा कादिर है, कितना कादिर है, खुदा की कसम कोई समझा ही ना सके, कोई समझा ही ना सके। वही समझाएगा जो उसकी कुदरत का मज़ा होगा, वही समझाएगा जो उसकी कमाल कुदरत को जानता होगा। इमाम का शागिर्द है अब्दुल्ला बसरी, बसरा का रहने वाला। एक बहरिये से मनाजरा हुआ, कम्युनिस्ट से, कम्युनिस्ट जो खुदा को नहीं मानते, तो जो है दोस्तों वो नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि खुदा को नहीं मानते। खुदा को मानेंगे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, खुदा को मानेंगे तो खुदा की माननी पड़ेगी। वैसे साड़ा कमाल ऐसे मान के भी नहीं मानते। अपनी मर्जी कर रही थी, अल्लाह दी नहीं मनी थी, अल्लाह ने मनी था, अल्लाह दी नहीं मनी थी। लेकिन होना तो नहीं चाहिए, जिसने मनी है वो दी मनी है। नाराज नहीं हुए तो सलवात पढ़ दो, फर्क नहीं चाहिए।
عبداللہ بصری صاحب دہریے سے مناظر ہوا. دہریہ کمیونسٹ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ خود وجود آیا ہے. دہریہ آ کے عبداللہ بصری سے مناظرہ کرتا ہے، بات کرتا ہے. عبداللہ تیرا خدا قادر ہے؟ میرا خدا قادر ہے. اچھا بتا کیا تیرا خدا اتنا قادر ہے کہ اس کل کائنات کو مرغی کے انڈے میں بند کر دے؟ انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو. عبداللہ بصری نے کہا وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ کہتا ہے تو وہ قادر ہے. اب دہریہ کہتا ہے کیسے؟ ہم زور زبردستی والے نہیں ہیں. ہمارے لیے ہمارے معصوم نے فرمایا ہے نحن ابناء الدلیل، ہم صاحبان دلیل ہیں. ہم قیاس کے قائل نہیں ہیں، ہم دلیل کے قائل ہیں. خدا کے ہونے پہ، موجود ہونے کے کو ہے، قیاس نہیں کر سکتے ہم کہ کسی شے کو دیکھ کے یہ کہیں کہ خدا ہے. نا، شے کو دلیل بنا کے کہیں گے کہ وہ ہے. چونکہ قیاس والے اور ہیں، دلیل والے ہم ہیں. ہم قیاس کو باطل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دلیل کے بندے ہیں، یعنی ہم وہی مانتے ہیں جو دلیل ہوتی ہے. ہماری بات ادلہ پہ ہوتی ہے، ہماری بات قیاس پہ نہیں ہوتی. قیاس کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ توجہ کریے گا. قیاس یہ ہے کہ ایک صاحب قیاس حجام کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میری داڑھی میں چند بال سفید آ گئے، میری داڑھی سے ان بالوں کو، شرح صاحب تھوڑا نام پوچھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا، میری اس داڑھی سے سفید بال نکال دو. حجام کہتا ہے نہیں. حجام کہتا ہے کہ اگر سفید نکالوں گا تو ان کا پانی نکلے گا، سیاہ بالوں کو لگے گا، وہ بھی سفید ہو جائیں گے. تو کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، تم سیاہ نکالو تاکہ ان کا پانی نکلے سفید بالوں کو، وہ سیاہ ہو جائیں. بیچارے کے جو سیاہ تھے وہ بھی نہ رہے. یہ قیاس ہے، یعنی ایک شے کا حکم دوسرے شے کے وجود پہ منطبق کرنا. اور دلیل کیا ہے؟ وہ میں نے کل عرض کی تھی دلیل، آج بھی دلیل ہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دلیل کیا ہے. کہ ایک دلیل یہ ہے کہ ایک حقیقت کے ذریعے سے حقیقت کلی تک پہنچنا، یہ دلیل کہلاتا ہے. عبداللہ بصری تیرا خدا اس پہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو مرغی کے انڈے میں بند کرے، انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو. عبداللہ بصری نے کہا قادر ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اب عبداللہ بصری نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا مجھے چند دنوں کی مہلت دو، چند دنوں بعد تجھے بتاؤں گا. اس کا تجھے وحی ہوتی ہے؟ کہ نہیں، الہام ہوتا ہے کبھی کبھی. کب؟ جب مولا چاہے. کیسے بتائے گا؟ کہ سن، ہم ہیں ان کے ماننے والے جنہوں نے نبیوں کی مشکلوں کو حل کیا ہے. اور یہ عدالت خداوندی ہے کہ اس نے کائنات میں ایک در خلق کر دیا کہ جس در پہ آ کے کوئی سوال نہیں رہتا، اور وہ در محمد و آل محمد. مجھے مہلت دے، میں سامرا جاؤں گا، پلٹ کے مولا کے پاس جاؤں گا، تجھے بتاؤں گا کیسے. اس کا مہلت ہے، جب بتائے گا میں شیعہ ہو جاؤں گا. آج دن ہوندے نہیں، آج دن ہی پہلے نکال لیں، توجہ کرے ہوگا. چلا عبداللہ، بصرہ چھوڑا، سامرا پہنچا. سردار میں حاضری ہوئی، امام سے ملاقات ہوئی. فرزند پیغمبر، خدا قادر؟ عبداللہ تو پوچھ نہ مولا، میرا ایمان ہے. امام مسکرائے. اچھا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مولا خدا قادر ہے. میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، دہریہ کہتا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ خدا قادر ہے. اور اس کا سوال یہ ہے کہ آیا خدا اس پوری کائنات کو مرغی کے انڈے میں اس طرح بند کر سکتا ہے کہ انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو؟ امام نے کہا تو نے اس سے کیا کہا؟ مولا میں نے اس سے کہا کہ ہاں خدا اس پہ قادر ہے. امام نے کہا صدقت و احسنت، تو نے سچ کہا اور بالکل صحیح کہا. مولا وہ کہتا ہے کیسے؟ توجہ کریے گا، یہ دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے.
اس لیے فقط منزل کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑ کے منزل تک چھوڑ کے آئے گا۔ یہی ہوا، عبداللہ کا مولا نے ہاتھ تھاما، بیت الشرف سے نکلے، سامرا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پہ آیا۔ کہا عبداللہ بصری اب اپنا سوال دہرا، فرزند پیغمبر کیا خدا اس پہ قادر ہے کہ اس کائنات کے کل کو مرغی کے انڈے میں سموئے؟ مرغی کا انڈا بڑا نہ ہو، کل کائنات چھوٹی نہ ہو۔ امام نے فرمایا عبداللہ بصری ذرا سامنے نگاہ کر کیا ہے؟ کہا فرزند پیغمبر سامنے لہلاتے کھیت ہے۔ کہا نہیں، ہم پہاڑی پہ کھڑے ہیں، وہ نیچے ہیں، اس طرح کر، اف کے مشرق سے اف کے مغرب نگاہ کر، اف کے شمال سے اف کے جنوب نگاہ کر۔ اف کہتے ہیں جہاں زمین و آسمان ملتا ہوا دکھائی دے، اس منزل کو افق کہتے ہیں۔ کہ اف کے مشرق سے اف کے مغرب تک نگاہ کر، پورے آسمان پہ نگاہ گھما، اف کے شمال سے اف کے جنوب تک نگاہ کر۔ اس نے اف کے مشرق سے اف کے مغرب تک دیکھا، اف کے شمال سے اف کے جنوب تک دیکھا۔ امام نے پوچھا بتا کیا دیکھا؟ کہا فرزند پیغمبر پورا آسمان تاروں سے اٹا ہوا ہے، چاند اپنے جوبن پہ چمک رہا۔ کہا اچھا اب دائیں دیکھ۔ کہا فرزند پیغمبر بلند و بالا محل ہے، مکانات ہیں، قصر ہیں، اشجار ہیں، درخت ہیں، لوگ گلیوں میں چل پھر رہے ہیں، پرندے چاند کی چادری میں ایک درخت سے دوسرے درخت تک جھولیاں لے رہے ہیں۔ کہا بائیں دیکھ۔ کہا فرزند پیغمبر لہلاتے کھیت ہیں، درخت ہیں، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، بتایا سامنے دیکھ۔ کہا فرزند پیغمبر بڑا دروازہ نظر آ رہا ہے سامرا کا، لوگ کافروں کی صورت میں نکل رہے ہیں، کافروں کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب چہار سو نگاہ کروائی، کہا عبداللہ بصری اب اپنی آنکھ کو بند کر لے، آنکھوں کو بند کیا۔ کہا عبداللہ بصری بتا تیری آنکھوں میں کیا کیا ہے؟ کہا فرزند پیغمبر محلات میری آنکھوں میں، قصور میری آنکھوں میں، گلیاں میری آنکھوں میں، درخت میری آنکھوں میں، لہلاتے کھیت میری آنکھوں میں، بلند و بالا پہاڑ میری آنکھوں میں، افق مشرق سے اف کے مغرب تک، اف کے شمال سے اف کے جنوب تک، تاروں بھرا آسمان میری آنکھوں میں، چاند میری آنکھوں میں، چلتے ہوئے گلیوں میں انسان میری آنکھوں میں، کھڑے ہوئے اونٹ میری آنکھوں میں، بیٹھے ہوئے اونٹ میری آنکھوں میں، لدے ہوئے مال کے اونٹ سب میری آنکھوں میں۔ فرمایا بتا عبداللہ بصری تیرے آنکھ کی پتلی پڑی ہوئی؟ کہا نہیں مولا۔ کیا کائنات کا ظاہر تیری آنکھ میں سمٹ کے چھوٹا ہوا؟ کہا نہیں مولا، اپنے وجود سمیت پورا موجود۔ کہا سن، تیرے پوری آنکھ کے ڈھیلے نے نہیں دیکھا، تیری آنکھ کی پتلی نے دیکھا ہے۔ جو اللہ اس پہ قادر ہو کہ کائنات کے ظاہر کو چھوٹی سی آنکھ کی چھوٹی سی پتلی میں بند کرے، پتلی بڑی نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو، وہ اس سے زیادہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو مرغی کے انڈے میں سموئے، انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو۔ میرا دل کہتے میں تو انصار انبا ہوا کھا کیا خدا قادر؟ ہاتھ جو میں مولا کمال ہو گیا۔ کہا عبداللہ کیوں کمال نہ ہوتا؟ تو وہیں بیٹھ کے ہم سے رجوع کرتا، وہیں ہم بتا دیتے۔ نہیں یہ سگال دے بھئی ہاتھ بڑھ دے آنتے چاڑا، تو بصرہ میں بیٹھ کے ہم سے رجوع کرتا، ہم وہاں تجھے بتا دیتے۔ کہا مولا آپ کی زیارت، کہا تو بصرہ بلائے تو ہم بصرہ بھی آ جاتے۔ ایک صلوات کہا دیو بر محمد و آل محمد۔ بس وہ قادر، وہ قدیم سب سے پہلے، وہ قادر ہر شہد قدرت کرنے والا، وہ عالم سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ کیسے خبر ہو کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیم ہے، وہ مدرک ہے؟ یہاں پہ بات رکی تھی کہ وہ بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے شاید جی ہم دعا بھی کرے آئے، مشکل گالے تو اسی میں پھنسا کے گھر میں مارو، مشکل کشا والے کرے سی، یہ مشکل کشا دی اولاد بھی دعا کرے سی جڑے جڑے بیٹھے تو جو کرے آئے۔ وہ بغیر زبان کے بولتا، بغیر آنکھ کے دیکھتا، بغیر کان کے سنتا ہے۔ چونکہ آپ نے ایک واقعے پہ جو ہے تائید کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرا دل کرتا ہے، پہلے میں نے ایسے کل خود نفس انسان کو اس پہ موضوع بنانا چاہ رہا تھا، مگر بات آگے بڑھ گئی اور آج بھی ہمیں وقت سمٹ رہا ہے۔
کیونکہ ذاکر صاحب نے کہیں آگے جا کے مجلس پڑھنی ہوتی ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ مجھے 9 بجے تک ممبر دیا جائے، اور 20-25 منٹ میں میں نہ قصیدہ یاد ہے نہ کوئی دوڑا یاد ہے۔ مشکل تو یہی ہے کہ اگر ذاکر ہوتا ہے قصیدہ پڑھتا 2 دوڑے پڑھتا اور یاد ہی بنا، لیکن یہاں تو ظاہر بات پوری کرنی پڑتی ہے۔ ایک سلوات گاتی اور محمد و آل محمد۔ اور میرے لیے یہ سکون کا سامان ہے کہ جو میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں آپ دوست اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اپنی اپنی سلامتی کے لیے سلوات گاتی ہے محمد و آل محمد۔ وہ بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ وہ ہے تو ہر جگہ پہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، ایسے نہیں جیسے ظرف میں کوئی شے ہو۔ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، ایسے نہیں جیسے جنس کے ساتھ جنس ہو۔ وہ ہر جگہ پہ ہو کے بھی دکھتا نہیں، وہ ہر جگہ پہ ہو کے بھی پکڑ میں نہیں آتا، وہ ہر جگہ پہ ہو کے بھی حواس خمسہ کے حصوں میں نہیں آتا۔ وہ ہر جگہ پہ ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ کے ہر شے کے ساتھ ہے، ہر شے میں ہے۔ انسان کا دماغ کیا کرے؟ توجہ کرنا۔ کچھ علم ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ علم فرقے نہیں ہوتا، علم نظریات کا نام نہیں ہوتا، علم اصول و ضوابط کا نام ہوتا ہے۔ چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے نا، اس لیے علماء نے باقاعدہ ذات توحید کو سمجھنے کے لیے ایک علم مرتب کیا۔ اس علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے قانون سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے نا، جیسے بدن کی حالت کو سمجھنے کے لیے بایولوجی کا علم ہے، چیزوں کی ساخت اور حیت کو سمجھنے کے لیے فزکس کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، جس طرح بلڈنگ کے وجود کو، اس کی اساسات کو یعنی بنیادوں کو اور چیزوں کو جانچنے ماپنے کے لیے انجینئرنگ کا علم موجود ہے۔ سول انجینئرنگ، جو سول انجینئر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا علم ہے، تو جو کریے گا۔ اس طرح حساب کتاب کے لیے، اکاؤنٹنگ کے لیے اس کے اپنے علم کے ضوابط اور قانون ہیں۔ اس طرح علم کلام بھی ایک علم ہے جو فقط ذات توحید کے بارے میں انسان کی فہم و فراست کے لیے اصول وضع کرتا ہے، جس سے خدا کو انسان سمجھتا ہے۔ اس علم کلام کا اور اصول جو ہوتے ہیں وہ فرقوں میں نہیں ہوتے، وہ متفقون علیہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ تمہید نہیں کر سکتا، نہ وضاحت کر سکتا ہوں، چونکہ سامنے وقت ہی نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ سنیے گا، علم کلام متفقہ علم، اور متفقہ اصول یہ ہے کہ لا یعلمہ الا ہوا، لا یعرفہ الا ہوا۔ اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور ہم چلے ہیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے۔ چونکہ اللہ صاحب ولایت مطلقہ ہے، ولایت تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک صاحبان ولایت کی معرفت نہ ہوگی۔ جس طرح اللہ کی کما حق و معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح باقی بھی جو اس کی ولایت کا پرتو ہے نا، ان کی معرفت بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے محمد نے کہا تھا، اے علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور میرے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تیرے، اور تجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ۔ بس وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی معرفت انسان کے بس میں نہیں ہے، اور یاد رکھنا اس کی معرفت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ہم خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے، اور عبادت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو۔ ہم آئے ہیں ولایت کے دائرے میں آنے کے لیے، ولایت کے دائرے میں انسان تب تک نہیں آ سکتا جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ ہو ہے، اس کی دلیل ہو کہ وہ ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے، بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے۔ سننا، خدا کی قسم وہ عرش پہ نہیں رہتا، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں رہتا ہے۔ وہ خدا عرش پہ قائد نہیں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مگر ہم سمجھے تو کیسے سمجھے۔ خدا کی قسم، کائنات میں اللہ نے وہ در بنا دیا جس در پہ ہر سوال سوارت ہو جاتا ہے، ہر سوال جواب میں بدل جاتا ہے۔ اللہ نے اگر علی کو مشکل کشا بنایا نہ ہوتا تو ملا جی اتنا ہی سمجھا دیتے کہ وہ بغیر زبان کے کیسے بولتا ہے، کوئی مثال دکھا دیتے۔ مگر خدا کی قسم، کائنات امکان کا ہر مسلم اگر اس کو علم کے ترازو میں حل کرنا چاہے تو سوائے علی کے اس قول کے اس کے پاس کوئی ادلہ خاصہ نہیں،
फरमाया घबराओ नहीं, अर्रिफू बिइल्म। और दूसरा जुमला कहा मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू। जो खुद को पहचान लेता है वो अल्लाह को पहचान लेता है। मैं जा कहीं और रहा था और अचानक ये मौला की हदीस मेरे जहन में आई और मैंने इसी तरफ पलट ले लिया, वरना मैं जा किसी और तरफ रहा था। मैंने सोचा कि ये बड़ी जल्दी से बात खत्म हो सकती है, इसको ले लो ताकि ये बात पहुंचाऊं जो दूसरी करना चाह रहा था। वो आपकी अमानत है, फिर कभी हद करूंगा कल परसों जब भी तौफीक मिली। लेकिन ये सुनिएगा, मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू। जिसने खुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अब मैं कहता हूं तो जो करना, ये जो आपके सामने बोल रहा है इसका नाम हसन हमदानी है। आप मुझे कहें कि हसन हमदानी दिखा तो खुदा की कसम मैं इस बात का इकरार और अपनी आजिज़ी का इजहार करता हूँ कि मैं आपको हसन हमदानी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है। मैं आपको हसन हमदानी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है। तो जो कर फिर कहता हूँ, मैं हसन हमदानी आपको हसन हमदानी नहीं दिखा सकता। बच्चों, मैं आपके बैठने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखने वाला नहीं। तो जो कर मैं क्या शरादी साहब अपना आप दिखाएं? नहीं दिखा सकते। वड्डे पीर अपना आप खान नहीं दिखा सकते। कोई भी थोड़े चोट ये कहे कि मैं अपना दिखा सकता हूँ, गिलानी साहब बुजुर्ग बैठे हैं ये दिखाना चाहे नहीं दिखा सकते। दावे से कहता हूँ, दलील दूं, सुनो, ये जो सामने दिख रहा है ना ये और है। मैं जो बोल रहा हूं ये और हूं। ये मेरा है, मैं नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, मैं नहीं। ये मेरी जबान हिल के मैं का बयान दे रही है, ये मैं नहीं हूं। ये आंखें मेरी हैं, मैं नहीं। ये कान मेरे हैं, मैं नहीं। ये बातें अपने पे भी लगाते जाना, नतीजा दूंगा हर बंदा तारीफ करेगा। ये मिसाल देता हूं, बच्चे को समझ आती है। सुनना, मैं और हूं। ये जो नजर आ रहा है इस बच्चे जो ठंडा लगे खड़ो जाओ तो दुआ करे मौला दे रोजे देख के मैं गल पहुंचा सका, मुश्किल गल है। ये जो दिख रहा है ये और है। जो बोल रहा हूं ना जो मैं वो और हूं। तो जो कर अभी खुदा करे, मेरी आरज़ू है कि अल्लाह जब भी मौत दे या जिक्र हुसैन करते हुए दे या दुश्मन की गोली से दे। ये मेरी हसरत है, मेरी ख्वाहिश है। और खुदा की कसम ख्वाहिश ये है कि जैसे हुसैन का बदन पूर जख्मी था, जब मैं मौला की बारगाह में जाऊँ तो मेरा भी जिस्म का एक उज़्व जख्मी हो और हो फ़कत अली की मोहब्बत में, हुसैन के इश्क में। खुदा करे मेरी दुआ को कबूल हो जाए। तो जो करना आप भी आमीन कह देना। जो शहादत के मतमन्नी है खुदा उनको शहादत की इज्जत से सरफराज फरमाए। सआदत 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 सआदत। अल्लाह अगर ये जो दिख रहा है ना ये हसन हमदानी नहीं, ये जो बोल रहा है ये हसन हमदानी है। जो अंदर है जो बोल रहा है ये और है। ये जो जहर है ये मेरा है, मैं नहीं। मिसाल तो जो कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक यहीं पे अजल आए और मैं मिंबर पे मेरे बदन से रूह निकल जाए, मुझे मौत आ जाए। परेशान हो, मैं अपने वाली गल की थी मेरा घर खंडा है, मैं तो आना था पे तो तवज्जो रखनी है, मुझे इसी मंजिल पे मौत आ जाए। शाह साहब उठे, शाह जी उठे, मुझे संभालने लगे। जाफरी साहब सिबत शाह जी उधर से आ गए चल के, मेरे जेब में मोबाइल हो और वो बजने लग गया। शाह साहब हाथ रखें और कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिबत शाह की बात सुन लें कि मौलवी साहब पुर हो गए। उधर से मोबाइल वाले ने कॉल की है, इन्होंने मोबाइल उठाया। उन्होंने कहा जी हमदानी से बात करनी है, मौलाना से बात करनी है, आगा साहब से बात करनी है, शाह जी से बात करनी है, हसन रज़ा से बात करनी है। जो भी उसने कहा, इन्होंने कहा जी हमदानी साहब दुनिया में नहीं रहे,
انہوں نے کیا کہا؟ صبح شادی نے کہا ہمدانی صاحب دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے سچ کہا تھا یا جھوٹ؟ بولو. ڈنڈا انہوں نے ہاتھ میں دیکھو جنہیں سنت ہے 40 سال دکھتے ہو جاؤ 10 سال ہے کہ چلنا مستحب ہے, سنت ہے رسول کی. وہ سنت ہے بیچارے کروتے ڈنڈے نہ کچھ نہیں آدھے. دسو سچ کہا یا جھوٹ؟ جڑا آدھا ہے جھوٹ دکھ ہو میں دلیل دے سکتے نہیں سچ آتا. سچ کہا یا جھوٹ؟ ادھر سے روح نکلی, ادھر انہوں نے کہا حسن حمدانی دنیا میں نہیں رہا. تو جو ہے دوستوں کی یہ وجود تو یہی پہ تھا. وہی آنکھیں, وہی چہرہ, وہی سینہ, وہی ہاتھ, وہی بازو, وہی ٹانگیں, پورا جسم یہاں پڑا ہے. صبح شاہ جی کہہ رہے ہیں حسن حمدانی دنیا میں نہیں رہا. کہہ بھی وہ سج رہے ہیں تو پتا چلا یہ جو سامنے پڑا تھا نا یہ کچھ اور تھا, میں کچھ اور تھا. میں کچھ اور ہوں, یہ کچھ اور ہے. توجہ کرنا, جب انسان نفس کے ہوتے ہوئے نفس کو نہ سمجھ سکے, نفس کے ہوتے ہوئے نفس کو نہ دیکھ سکے. اچھا چلے, میں ہوں تو اس بدن میں کہاں ہوں؟ یہ کل کائنات ہے نا میری, یہ بدن میری کائنات ہے. جو میں بول رہا ہوں نا میری کائنات یہی ہے جو میری حکومت کے اندر ہے. میں چاہتا ہوں تو میرا ہاتھ ہلنے لگتا ہے, چاہتا ہوں تو آنکھ حرکت کرنے لگتی ہے, چاہتا ہوں تو زبان بولنے لگتی ہے, چاہتا ہوں تو وجود کا کوئی بھی عضو حرکت کر لیتا ہے. توجہ کریے گا. لیکن میں اس کائنات پہ حاکم ہوں نا, اس کائنات پہ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ جو بدن ہے میں اس کا حاکم ہوں. توجہ کریے گا, میں اس کا حاکم ہوں. لیکن میں اس میں کہاں ہوں؟ سار میں ہوں, پاؤں میں ہوں, بازوؤں میں ہوں, ہاتھوں پہ ہوں, پاؤں کے انگلیوں کے پوروں میں ہوں, ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں میں ہوں, کانوں پہ ہوں. کہاں ہوں؟ مثلا شادی کے پاس ایک عصا ہے, ایک وہ میرے بھائی کے پاس جو پیچھے جا وضو خانے میں بیٹھے ان کے پاس عصا ہے. ادھر سے شادی آتے ہیں, ادھر سے وہ بھائی آتا ہے. میں ایک کو کہہ دوں میرے سر پہ مارو, دوسرے کو کہہ دوں میرے پاؤں پہ مارو. مجھے پہلے درد کہاں ہوگا؟ دونوں لاٹھیاں کٹھی لگیں, پہلے درد کہاں ہوگا؟ امتحان ہے تو نہیں. دونوں جگہ پہ اگر کٹھی لگے گی دونوں جگہ پہ اکٹھا درد ہوگا. جسم پہ 100 لاٹھیاں لگیں گی 100 جگہ پہ اکٹھا درد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں پاؤں میں نہیں تھا, میں سر میں نہیں تھا, میں اس پوری کائنات میں تھا. یہی دلیل ہے کہ میں اس پوری کائنات میں ہوں. خدا کی قسم میں دکھ کے بھی نہ دکھ کے بھی ہوں. اور میرا مالک و خالق نہ دکھے تو کیا نہیں ہے؟ میں تو دکھ کے نہ دکھ کے ہوں اور وہ نہ دکھے تو وہ نہیں ہے. تو جو کرنا علی نے کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا. وہ میں جو آدھے گھنٹے میں بات کرنی تھی نا, خدا کے ساتھ مولا نے ایسا احسان کیا کہ ایک اپنا احسان لطف کیا اور اپنا ایک چھوٹا سا جملہ میرے ذہن میں القاء کیا اور میری منزل بالکل 5 منٹ میں سڑ کے رہ گئی. اللہ بغیر زبان کے بولتا, بغیر آنکھ کے دیکھتا, بغیر کان کے سنتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو جو بغیر زبان کے بولتا ہو؟ مجلس سے بیٹھے ہو, کبھی بغیر کان کے سنتا ہو, بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہو, بغیر زبان کے بولتا ہو؟ آپ سب بولتے ہیں, آپ سب بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں, آپ سب بغیر کانوں کے سنتے ہیں. ناراض ہو گئے؟ ابھی دلیل دوں گا تو سب مانو گے, اور مانو گے علیحدہ علیحدہ آ کے نہیں کہو گے ہاں حسن حمدانی واقعی صحیح کہہ رہے ہو, ہاتھ اٹھا کے مانو گے. کبھی سوئے تسی تو انچو پکار کے ہو جی نے تھوڑے تھے سون تے بندی لگی. خدا کی قسم یہ تو کائنات میں 2 ہستیاں ہیں کہ جو نہیں سوتی. ایک وہ ہے جو کہتے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی, میں سوتا نہیں ہوں, مجھے نہ نیند آتی ہے. آگے جوادی عاملی فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نہیں سوتا اور روزے معاشر اے جڑا سن بے نمازی نہ اللہ جہنم سے سکنا ہے نا, وہ نماز نہ پڑھن دی وجہ تو نہیں سکنا. وہ سکنے میں بوا کھول کے کھلوتا رہے تو منگڑ نہ ہوئے. میں تے آکے واسطینو بالصبر والصلاۃ, میرے کو نماز کے ذریعے مدد منگو. تو ان مدد دی لوڑ آئی تسی اڈے نہ آ پاؤ, میں بوا کھلوتا کھول لے رکھے تو منگڑ ہی نہ ہوئے. تو جو کریے وہ سوتا نہیں ہے کہ کہیں میرا بندہ مجھ سے مانگنے آئے اور میں سو نہ رہا ہوں. وہ اونگتا نہیں ہے کہیں میرا بندہ مجھ سے مانگنے آئے میں اونگ نہ رہا ہوں.
تو اسی ایڈے ہی وڈے نواب ہاں وہ وعدہ منگو تو اسی نہ ہی مانتے نہ میرا بھائی. اچھا میں چلو بات میں ایک بات آ گئی بات کر دوں. یہ بتانا یہاں چکوڑی شیر غازی میں دن اور رات کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ تقریباً 24 گھنٹوں کا تو ہوتا ہوگا نا جی. ساڑھے تو لاہور بھی 24 گھنٹے آتا ہوگا جی. ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 تو جو کرنا 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440. کتنے ہوتے ہیں جی؟ بولو یار. اگلی گل تو چپ ہونے والی گل یہ ہے تیری. ایک پاسے 14 ایک پاسے 40 جنہوں حسین نال پیار ہو 40 جو ضرور یاد رکھتے ہیں تو جنہوں اللہ نال پیار ہے وہ 14 بھول ہی نہیں سکتے. 24 گھنٹے کتنے منٹ نے؟ بولو بھائی. میں آپ کو ذاکر بنا کے آپ کا اجر بڑھا رہا ہوں. کتنے منٹ میں میں بھی تو مجلس سننی ہے نا, میں بھی تو سامنے پڑھا نا. تھی سارا سواب تھی لے جاؤ, میں پیچھے لے جاؤں. کتنے منٹ ہیں 24 گھنٹوں میں؟ صاحب ہمیں کر لگے 1440. دن چ کتنی رکعتاں فرض ہیں؟ واجب نمازاں انہوں دی رکعتاں کتنی ہیں؟ 17. کنی ہیں؟ اردو میں 17 کہتے ہیں, انگلش میں 17 کہتے ہیں. تو پنجابی کنی آتے ہیں؟ 17. پنجابی ہوتی ہے نا سارے 17 رکعتاں. یہ انہوں دسیا 17 رکعتاں کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ پھر میں یہ سمجھا تھوڑے کوئی بھی نہیں پڑھتا بھائی. اپنا اپنا ٹائم دسو. ہر ایک کا ٹائم لینا. شاہ صاحب کا ٹائم ہو روسی میرا ہو رہے. وہ عالم دین نے مبلغ نے متقین کا ایک رکعت پہ 2 منٹ لگ جائے گا, پر اسی طرح مجلس بھی پڑھنی ہوتی ہے نا, اسی پھر ادھے منٹ میں پوری رکعت پڑھ لیتی ہے. میرے جے کہیں ہو سکتے کہیں انہوں جے ہو سکتے اسی انہوں کا ٹائم لا لینے ہیں. یعنی ایک رکعت 2 منٹ میں 17 دوڑے. پاڑا سناؤ بھائی. 17 دوڑے 34. دن میں 3 مرتبہ پڑھتے موجن نہ جی. 3 مرتبہ اللہ کو آنا ہے. 2 نمازاں اگڑ پچھڑ کر کے کٹھیاں پڑھ لینی. زورین اور یعنی 3 وضو کرنے پہ گئے. وضو تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ تو زیادہ آگے جان نہیں لگتے. کتنا وضو ہے؟ چہرہ دھونا, 2 باواں دھونیاں, سر دا مسا, پیر دا مسا. 2 منٹ تو زیادہ نہیں لگتے. پہلے محل کچھ صابن نہ دھو کے محل کچھ لانی پہنتی ہے. بھاویں تو سیدھے صابن نہیں رکھیا, ناراض نہ ہوئے. حل شاید ہی لے کے رکھ چھڑے. صلوات محمد و آل محمد. صرف بانیاں دی ذمہ داری نہیں, منتظمین دی ذمہ داری نہیں. تسی بھی کدی کدی اللہ دے راہ جلا لیا کرو. صلوات محمد و آل محمد. کاش میں کوئی ٹائم ہوتا میں کھول کے تھوڑے گل کریا. بس ہوں اتنا سنو میں تھوڑی ذہن 10 سمیٹا. آگا جان 34 منٹ رکعتاں دے لا لو, 6 منٹ وضو دے لا لو. وضو کرن دا اجر سمجھو گے؟ سمجھو گے؟ محبت نہ سمجھو گے؟ خدا کی قسم معصوم کی صحیح روایت میں موجود ہے. شاہ جی دعا کرائے. صحیح روایت میں موجود ہے جب مومن وضو کرتا ہے نا, اس کے وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے. خدا ان قطروں سے فرشتوں کو خلق کرتا ہے. اپنی عظمت سمجھو بھائی. اسی معمولی نہیں چاہیے. زہرا دی دعا ہو. جب تم وضو کرتے ہو نا, تمہارے وضو کے پانی سے خدا فرشتے خلق کرتا ہے. وہ جو خلق ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کی تسبیح میں تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہارے لیے استغفار کریں. انہیں یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹی کھول کر سے بیٹھے رہ جائیے. مطلب یہ ہے کہ جو وضو پہ پانی خرچ ہوتا ہے اس سے اللہ, اس لیے حکم ہے کہ سردیاں ڈاڑیاں بھی پہنیاں ہونا مکروہ ہے. وضو والے پانی واجب جڑ سے کر دیو. واجب وضو والے پانی خشک کرنا مکروہ ہے, کیونکہ ان سے خدا نے فرشتوں کو خلق کرنا ہوتا ہے. کیڈی عظمت ہے تمہاری بھائی. اپنی عظمت سمجھو. تسی معمولی نہیں جے. توجہ کرنا. کتنے منٹ؟ 34 نماز کے 6 وضو. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ بولو یار. 40 منٹ. اللہ نے دن اور رات میں دیے کتنے منٹ؟ 1440. تو آڑے کوئی ہاتھ کھڑا کرتے آدھے میں آپ لینے ہمت ہے تے آ کے دیکھو. کس دن
مالک اللہ کنہ دے صدقے 14 دے صدقے کنہ دیتا 1440 مانگ بیچ میں سے کتنے رہا ہے 40 سکا نہیں منگ رہا پیا نال گارنٹی ہے گارنٹی ہے گارنٹی ہے گارنٹی کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ کہتا ہے 1440 میں سے فقط 40 مجھے دو میں اللہ ہو کے قرآن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم 40 منٹ مجھے دینا نہ چھوڑنا برائی اور بے حیائی سے میں اللہ خود روک لوں گا میں خود روک لوں گا تو کیا خیال ہے اسی ایڈے نواب وہ 1440 دے کے سارے کو 40 منگے اسی نے جا اللہ کچھ نہیں دیں گے یہ اس نے ہماری لاٹ رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے یہ نہ سمجھنا میں نماز نہیں پڑھتا نہ ہمیشہ سمجھنا معصوم فرماتے ہیں اس نے تم سے نماز کی اس نے تم سے توفیق چھین لی ہے میں نہیں پڑھتا نا حسن رمضانی تو میں نے کسی گناہ کی وجہ سے توفیق سلب کروا لی ہے موضوع پڑھے بس ٹور گیا گل ہور پہ کردہ مصیبت میری یہی ہے سب تو وڈی میں یاد کر کے کچھ نہیں آندا اگو دگی ٹور پہنا لیکن موضوع سے ہٹ کے بات کوئی نہیں ہے اگر ولایت محمد و آل محمد میں رہنا ہے تو ولایت میں سلمن کافا پورے کا پورا داخل ہونا ہے زبان پہ علی علی کردار میں معاویہ یہ قبول نہیں اس پہ بھی دلیل قرآن کی آیت ہے پھر کس منزل پہ عرض کروں گا سنو تم شیعہ حیدر ہو تم شیعہ فاطمہ ہو فاطمہ کی دعا تم ہو اپنی عظمت سمجھو اس نے 1440 دے کے فقط 40 مانگے ہیں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے تاکہ تم اس کے بدلے رہو نماز معمولی ہوتی تو کبھی بھی حسین خیموں کے باہر آ کے نماز نہ پڑھتا تپتی دھوپ میں 3 دن کی پیاس میں 3 دن کا پیاسا ہے تپتی دھوپ میں گرم ریت میں نماز پڑھی حسین نے بتایا معمولی نہیں حسین نمازی ہے حسین کا ماننے والا بھی نمازی ہونا چاہیے ناراض نہ ہونا اس لیے نہیں کہ اگلے سال سے بس آ کے میں محلی تو پڑھ بھی نہیں سکتا یہ تو پتہ نہیں محبت تھے حکم اتنی باری تکرار نہ فرمایا تعمیل حکم کہ میں حاضر ہونا پہ گیا میں تو وہ بندہ جو مغرب کی نماز تو بعد 3-4 جگہ تشریف پڑھتا صرف وہ ایک پہ پڑھتا تمہارے کو توجہ کرنا اس لیے آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں کہ آپ زہرا کے بلائے ہوئے مہمان ہو اگر آپ میں سے کسی کی ناراضگی ہو گئی تو روز معاشر میں اس کی ناراضگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں اس لیے معافی مانگ کے باتیں کرتا ہوں میرا بھائی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز میں برائی اور بے حیائی سے روک لے گی نماز پڑھو اور یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز چھوڑی ہے یقین رکھو میرا کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ توفیق چھین لی ہے محمد کا مدینہ ایک مستور گلی میں آوازیں دے رہی ہے دلونی الی رسول اللہ مجھے اللہ کے رسول سے ملا دو مجھے اللہ کے رسول تک پہنچا دو میری اللہ کے رسول سے ملاقات کروا دو اتنی اونچی گلی میں ندائیں دے رہی ہے کہ مصطفیٰ جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ گھر سے خود مقلے میں خود تشریف لے کے آتے دروازے میں اور کہا کنیز خدا کیوں شوق کر رہی ہے جلدی سے بھاگتی ہوئی یا رسول اللہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یا رسول اللہ مجھ سے 3 اتنے بڑے گناہ ہوئے شاید کہ خدا مجھے معاف نہ کرے میں آپ تک آئی ہوں آپ مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میں اللہ کی برگاہ میں معافی کی خواستگار ہو سکوں اتنی شور جو کر رہی تھی تو آپ لوگ جمع ہو گئے کافی سے گلی میں رسول خدا کھڑے ہیں مستور سامنے ہے اور لوگوں کا ہجوم جمع کفی اتنے میں کہتے یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پہ تھا میں نے شوہر سے خیانت کے نتیجے میں ایک بچے کی ماں بن گئی میں نے 9 مولود بچے کو سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا بچہ وہی مر گیا
میں نے سرکے کو پیوریفائی کر کے اس کو پھر ابال کے مزید اس میں اس کی میل کو جلا کے اس کو صاف کر کے بازار میں جا کے بیچ دیا سرکہ۔ پھر عرض کروں، خیانت، بچے کا قتل، نجس سرکہ بازار میں فروخت، یہ 3 گناہ کیے ہیں، مجھے حد جاری کیجیے۔ کہا ضرور جاری کرو یا رسول اللہ، کیا حد جاری کرنے کے بعد مجھے معافی مل جائے گی؟ کہا لیس لن یغفر لک، لن یغفر لک، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے گا، حد بھی ہوگی معافی بھی نہیں ہوگی۔ لے جاؤ اس کو کمر تک زمین میں دبا کے سنسار کرو، سنسار کرنے کے بعد جو اس نے شوہر سے خیانت کی اس کی سزا، سنسار کرنے کے بعد اس کو پھانسی سولی پہ چڑھاؤ، جو بچے کو قتل کیا اس کی سزا، سولی پہ چڑھانے کے بعد اس کی لاش کو جلا دو، نجس سرکہ بازار میں بیچنے کی سزا۔ یہ رسول اللہ نے سنا نہیں، لے کے چلے، رسول نے فرمایا خلیہا، اس کو چھوڑو، قریب آئی، رسول خدا نے کہا انی ظننت ترکت الصلاۃ العصر، مجھے لگتا ہے تو نے عصر کی نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی، اس لیے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی چلی اور تیرے ضمیر نے تجھے ملامت تک نہ کیا۔ کیا کہا میرے رسول نے؟ انی ظننت ترکت الصلاۃ العصر، مجھے لگتا ہے تو نے نماز عصر پڑھنا چھوڑ دی ہے، جس کی سزا یہ ہوئی کہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی گئی اور تیرے نفس لوامہ نے تیری ملامت تک نہ کی۔ ناراض سمجھے ہوئے، نماز چھوڑو گے تو کہیں ایسے نتیجے نکلیں گے، اسی گھر جا کے بیویاں تین چڑھ دے ہیں ہاں بھونگا نکل، انسانوں والی حرکت اس میں ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ایک عارف ہے، خواب دیکھا کہ مر گیا ہے اور قبر میں لیٹا ہے، نکیرین سے آنے سے پہلے ایک باولا کتا ہے جو اس کی قبر میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر لبک پڑا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا یا حسین، وہ نجس جانور قبر سے نکل کے بھاگ کھڑا ہوا، آنکھ کھل گئی، بڑے عارف کے پاس گیا، میں نے رات خواب میں دیکھا میں مر گیا ہوں، دفن ہو گیا، نکیرین سے آنے سے پہلے ہی کوئی کتا آ گیا، میں نے یا حسین کی صدا دی، وہ کتا بھاگ کھڑا ہوا۔ عارف کہتا ہے، عارف باللہ ایک شخص تھا، نام کتاب میں موجود ہے لیکن غیبت میں نہ چلا جائے، گناہ گار نہ ہو جاؤں، اسے نام نہیں دے رہا۔ بڑے عارف کے پاس گیا، اس سے کہتا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد کوئی گناہ کیا ہو، کوئی حرام کا لقمہ کھایا ہو، کوئی فرض نماز فرض عبادت چھوڑی ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کا مال دبایا ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ صغیرہ تک نہیں کیا۔ کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی مکروہ عمل کو سر انجام دیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی مستحب عمل بھی چھوڑا ہو، لیکن یہ کتا میری قبر میں آنا مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بات کر رہا تھا جو اس سے بڑا عارف تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ کہ بندہ خدا، مجھے لگتا ہے ایک مرتبہ تو گھر گیا، تجھے اپنی زوجہ کی کسی بات پہ غصہ آیا اور تو ایک مرتبہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی طرف دیکھنے لگا، اس نے تیرے غصے کو دیکھ کے کہا یا حسین ادرکنی، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا وہ جو تو نے غصے کی نگاہ اپنی زوجہ پہ ڈالی تھی نا، یہ جو قبر میں سفید رنگ کا کتا آیا تھا وہی نگاہ تھی۔ کتنی پکڑ ہے بھائی، کتنی؟ چلیں پھر صحیح عرض کروں گا، میں نے پتا ہے نہ گلاں تے نیندر آؤندی ہے، پر یہ گلاں مجلس نہ ہون تے کتھے ہون۔ ایک صلوات میں محمد و آل محمد۔ بس اظہر بھائی آ گئے۔ آج پوری دنیا میں چونکہ محرم الحرام کا پہلا دن جمعہ تھا، پوری دنیا میں یوم جمعہ محرم کا جو بھی پہلے آ جائے بسم اللہ، اس دن کو یوم علی اصغر کے طور پہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ ایران سے شروع ہوا، قم المقصہ سے، تہران سے، پہلے سال 12 شہروں میں وہاں پہ ہوا، پھر 250 شہروں میں ہوا، اگلے ہی سال یہ 2000 سے زیادہ شہروں میں ہوا، اور تیسرے سال
پتہ نہیں کہاں نہیں ہوا. یہاں پہ برآمد ہے. ہاں وہ بتا رہے تھے کہ شاید وہاں سے کہیں سے برآمد ہونا ہے چولہا. تو آج پورا دن علی اصغر کے نام سے منسوب رہا. ہوتا کیا ہے، مائیں اپنے بچوں کو سبز لباس پہناتی ہیں، لے کر امام برگاہوں میں جمع ہوتی ہیں اور اپنے زمانے کے امام کو حلف دیتی، مولا یہ ہمارا نہیں، یہ تمہارا ہے. مولا ہمیں نوکری ملی ہے کہ ان کی پرورش کریں گے. مولا تیری فوج کا سپاہی بنائیں گے تو اسے وعدہ کرتی ہے. اور خدا قسم امام کی فوج کا سپاہی بنانے کے لیے اس میں سپاہی والی عادتیں ہونی چاہیے. سپاہی والی عادتیں، امام کی فوج کے سپاہی کی عادتیں کون سی ہونی چاہیے؟ کم از کم تو یہ ہونا کہ وہ واجب کو ترک کرنے والا نہ ہو، حرام کو انجام دینے والا نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں گے تو امام آئیں گے. یہ مجلسیں امام کے ظہور کے لیے ہے کہ ہم تیاری کریں اور وہ مہدی فاطمہ آ جائے، وہ جو پردے میں خون روتا ہے، وہ جو جنت البقیع جاتا ہے تو بھی خون روتا ہے، کربلا آتا ہے خون روتا ہے، سامرا جاتا ہے خون روتا ہے، کاظمین جاتا ہے خون روتا ہے. جو دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے، وہ خون روتا ہے. کائنات اس کی منتظر ہے. بس تیاری کرو میرا بھائی. اور خدا کی قسم اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کے قریب ہو. خدا کے قریب تب ہوتا ہے جب گناہ معاف ہو. اور غم حسین میں انسان آنسو بہائے تو انسان کے گناہ ایسے جلتے ہیں جیسے خشک لکڑی آگ میں جل رہی ہوتی ہے. کوشش کرنا بھائی. مسائل پڑھیں گے، میں صرف تبرکن 2 جملے کہتا ہوں. عزادارو اب سوچ رہا ہوں کیا کہوں اور جلدی سے بات ختم ہو اور بھائی کو ممبر دوسرے آگے مجلس پڑھنے جانا ہوتا ہے. عزادارو بس اتنا سن لو، ننھا اصغر رباب ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کرتی تھی. اصغر، ہر ماں کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا، سوچتی ہے کہ بیٹے کو یہ بناؤں گی. رباب کیا سوچتی تھی؟ اصغر تو جوان ہو میں تجھے عباس بناؤں گی. اصغر میں تجھے عباس بناؤں گی. خدا کی قسم 4 باب الحوائج ہیں. مولا علی، امام موسیٰ کاظم، عباس وفادار، علی اصغر. میں عرض کرتا ہوں بی بی اصغر جوان نہیں ہوا مگر عباس بن گیا. بس عزادارو ایک جملہ اور عرض کروں گا. آہائے کہہ دینا. ظاہر ہمارے پاس بند تو ہے نہیں، دوڑے تو ہے نہیں کہ ہم 2 بند پڑھیں اور مجلس ختم ہو جائے. ہمارے پاس لفظیں ہوتی ہیں نا، اور لفظیں دلوں پہ اثر ہوتا ہے انہی کا جن کی توجہ ہوتی ہے. بس عزادارو دوسرا لفظ سنو، زیادہ زحمت نہ دوں. عزادارو جب اصغر ذبح ہو گیا نا، میں کوشش کروں میں وہ گوچے چھیڑوں جو اصغر کے مسائل کے بیان میں تکرار میں شمار نہ ہو. جب اصغر ذبح ہو گیا نا کان سے کان تک، ہائے تو بنتی تھی نا عزادارو. علی اصغر ذبح ہوا کان سے کان تک. حسین لے کے اصغر کو خیموں میں آئے. سننا عزادارو، اب جو اصغر کو خیموں میں لے کے آئے نا، اب حسین کے دل میں 3 حسرتیں ہیں. 3 حسرتیں. پہلی حسرت یہ ہے کہ ان ملعونوں نے ہر شہید کا سر کاٹنا ہے. اصغر بہت کم سن ہے، اس کا سر نہ کٹے. دوسری حسرت یہ ہے کہ انہوں نے سجاد کو لاشیں دفنانے نہیں دینی ہے. میتیں دھوپ میں رہنی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اصغر کی قبر بنا دوں تاکہ اصغر کی اصغر کی میت دھوپ میں نہ رہے. عزادارو تیسری حسرت حسین کی یہ تھی. تیسری حسرت حسین کی یہ تھی، انہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے ہیں، اصغر کی لاش پامال ہونے سے بچ جائے. اب میرا سوال ہے کیا حسین کی حسرتیں پوری ہوئیں؟ خدا کی قسم رباب لاشا لے کے کھڑی تھی، حسین قبر بنا رہا تھا. حسین نے اصغر کو دفنا دیا. عزادارو غریب نینوا اپنی
मेराज को पहुंचा, खैमे जल गए, सर शोहदा के इकट्ठे हुए। हुरमला मलऊन ने शोर मचाना शुरू किया, मेरे मकतूल का सर। तेरा मकतूल कौन? कहा वही जिसने पूरी फौज पे गलबा कर लिया था। कौन? कहा हुसैन का चश्माया असगर, जिसने मुस्करा के पूरी फौज के मुंह उनकी बगलों में दिलवा दिए थे। अली असगर कहाँ? एक सिपाही आगे बढ़ा, मैंने देखा था कल गरीब नैनवा खैमों के पीछे अपना बेटा दफना रहा था। घोड़े सवार तैयार हुए। हज़रत लफ्ज़ें हैं, हाय कह सको तो कह देना, ये दिन मसाइब में ज़ाकिर और ख़तीब के मोहताज नहीं हैं। बस एक मरतबा करबला को तवज्जो हो जाए तो आंसू छलक पड़ते हैं। कुछ आंखें हैं जो अपनी अपना इबादत कर रही हैं, चाहते जो रह गई हैं वो भी इबादत में शामिल हो जाएं। अज़ादारों घोड़े सवार तैयार हुए। सुनोगे जुमला, इधर सकीना दौड़ती हुई आई फुप्पी के पास, फुप्पी अम्मा इन घोड़े सवारों से ये क्या करेंगे? कहा अपने इमाम भाई से पूछ। चलती हुई सज्जाद के पास, बहन है ना, दिल को कुछ खबर हो रही है क्या होने जा रहा है। अज़ादारों आई सज्जाद के पास, भैया सज्जाद, ये घोड़े सवार, ये नेज़ा बरदार हमारे जले हुए खैमों की जगह की तरफ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? आवाज आई, बहन सकीना तेरा भाई ढूंढने जा रहे हैं। अज़ादारों अब सकीना देख रही है, सैयदा रुबाब देख रही हैं, सानिया ज़ारा सारी बीवियां देख रही हैं, इमाम सज्जाद भी देख रहे हैं। अज़ादारों नेज़े आ रहे हैं रेत पे, खुदा कसम नेत पे नहीं, रुबाब के कलेजे में लग रहे हैं। जिसने अपने हाथों पे जनाजा उठा के बेटे का जनाजा दफनाया है ना, उसके कलेजे पे लग रहे हैं। अज़ादारों फिर एक मरहला वो भी आया कि जब नेज़ा एक मलऊन का भारी हुआ, उसने कहा बस करो, मेरे नेज़े पे अस्कर सवार हो गया। अज़ादारों अस्कर बुलंद हुआ, इन मलऊनों ने अस्कर की गर्दन भी काट दी। अज़ादारों अस्कर का गला भी कट गया। तीसरी हसरत हुसैन की थी कि असगर का लाशा पामाल ना हो। एक लफ्ज़ कहूँगा, अज़ादारों अगर तवज्जो हुई तो हाथ सीने पे आके हाय असगर की सदा निकल आएगी। सुनोगे जुमला, अज़ादारों असगर का लाशा पामाल हुआ जब बच गया। अज़ादारों सुनना, 72 जनाजे रखे गए, 40 घोड़ों की नालबंदियाँ की गई कि इन 72 जनाजों पे दौड़ाए जाएंगे। अज़ादारों एक एक करके जनाजों के वारिस आने लगे, हत्ता कि अब्बास का जनाजा भी उठ गया, अली अकबर का भी उठ गया। अज़ादारों करबला के मैदान में पामाली के लिए 2 जनाजे बच गए, एक ज़हरा का गरीब हुसैन, एक रुबाब का सगीर असगर। अज़ादारों रवायत कहती है कि जब घोड़े दौड़ने लगे ना, हुसैन ने करवट ली, असगर को सीने के नीचे ले लिया। अज़ादारों वो जो 72 जनाजों पे दौड़ने थे ना घोड़े, वो तन्हा हुसैन के लाशे पे दौड़े घोड़े। अज़ादारों 13 मुहर्रम को जब मेरा मौला सज्जाद इजाज़े इमामत से आया ना और बनी असद के लोग दफनाने को आए, इमाम बताते जा रहे थे इन शुहदा के लिए यहाँ कब्र बनाओ, यहाँ अली अकबर का लाशा दफनाओ। अज़ादारों जब सबको दफना चुके ना, जौन का जनाजा दफनाया, औन का जनाजा दफनाया, करबला से बाहर शुहदाए गंजे शुहदा में शुहदा को रख के अज़ादारों रेत डलवाई, अली अकबर की कब्र तैयार करवा के अली अकबर का तावीज़ कब्र बंद किया। अज़ादारों अब आए हैं हुसैन की तरफ। जब लोग आगे बढ़ने लगे ना, कहा नहीं ये इमाम है, इनको मैं अपने हाथों से दफनाऊंगा। अज़ादारों अब लोग खड़े हैं, सज्जाद आगे बढ़े, एक मर्तबा अपने बाबा का लाशा सीधा किया। जब हुसैन का सीना अर्श की तरफ बढ़ा ना, अज़ादारों बनी असद के लोग आगे बढ़े। अकाए कज़वैनी मिंबरे खतीब, मिंबरे हुसैन के खतीब, रोज़ा हुसैन के मिंबर के खतीब, अकाए कज़वैनी के जुमले हैं। जब सैयद सज्जाद ने लाशा हुसैन को सीधा किया ना, बनी असद के लोगों ने हुसैन के सीने पे कुछ ऐसा देखा कि बेसाख्ता कहा, यब्न रसूलिल्लाह मा हाज़िही उल्का, है फर्जंदे पैगंबर, ये गोश्त का लोथड़ा कैसा है। सैयद सज्जाद